औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 27 ऑफ दौरा कुरान 2024। आज इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा के साथ आगे बढ़ेंगे और आज बहुत अहम बाब है सूरह अल-बक़रा का, जो वसीयत के अहकामात पर मुश्तमिल है। इस बाब के बारे में शुरू से थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सूरह निसा में जब आयात मीरास नाजिल हुई हैं और वो बहुत क्लियर आयात हैं, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे कि विरासत के उसूल क्या हैं, बेटों को क्या मिलता है, बेटी को क्या मिलता है, किस तरह डिवीज़न करनी है, छठा हिस्सा किसका है, आठवां हिस्सा किसका है, अगर कोई लावारिस वफ़ात पा जाए तो उसकी जायदाद की तक़सीम कैसे करनी है। सो जब आयात मीरास नाजिल हुई हैं तो बहुत से उलमा का ये ख़्याल है और वो ये पढ़ाते हैं कि इन आयात से वसीयत की आयत मनसूख हो गई हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने रिसर्च की है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन नहीं है। आयाते मीरास उस सूरत में इस्तेमाल होती हैं और उन हालात के लिए नाजिल हुई हैं जब एक इंसान बग़ैर वसीयत किए फ़ौत हो जाए, क्योंकि वसीयत इस इन आयात की रूह से एक फ़र्ज़ है और कुरान में किसी फ़र्ज़ को मनसूख नहीं किया गया। सो वो हम आगे डिटेल उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने जो वसीयत का बाब पढ़ना है उसके मुताबिक वसीयत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे उन मुआशरों में जहाँ पे एक इस्लामी रियासत और एक उम्मत कायम करने की कोशिश की जा रही हो और ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही हो कि वहाँ पे मुजाहिद पैदा हों और अल्लाह का नाम बुलंद करने वाली कम्युनिटीज़ हों वो। शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 180 और ये वसीयत की आयत है। कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ है। देखिए, इससे पहले क़िसास का ज़िक्र हुआ था कि वो फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ों का ज़िक्र है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर फ़र्ज़ हैं रोज़े। कुतिबा अलैकुम, फ़र्ज़ है तुम पर, इज़ा हज़रा, जब हाज़िर हो, अहदकुमुल मौत, किसी एक की भी तुम में से मौत। इन, अगर, तरका, वो छोड़ रहा हो, तर्क कर रहा हो, खैरा, माल। माल को कुरान में वहां पे खैर कहा गया है जहां वो दूसरों पे खर्च होता है। ये याद रखें, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। जब दूसरों के हक में, और वसीयत भी दूसरों के हक में की जाती है क्योंकि वसीयत करने वाला दुनिया से रुखसत होने वाला होता है। फर्ज है तुम पर जब तुम में से किसी एक की मौत आए और वो माल छोड़ रहा हो, निल वसीयतु, कि वो वसीयत कर जाए। हर मुसलमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब है ना ये। सो हर ईमान वाला ये सुन लें कि वसीयत करना फर्ज है, कि अगर वो माल छोड़ के जा रहा है तो वो वसीयत कर जाए। लिल वालिदैनी, पहला हक उसके माँ बाप का है। ये उसकी वसीयत का जिक्र है। ये कंफ्यूजन जहन में क्लियर रखें। देखें, वसीयत और विरासत में फ़र्क है। विरासत वो माल है जो बगैर वसीयत के हम छोड़ के चले जाएं। हमने उसके बारे में कोई डिटेल किसी को नहीं ना बताई ना लिखी। बेहतर तो ये है कि वसीयत लिखी जाए। इट शुड बी ए लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट बनने तक बात नहीं पहुंची, तो लिख के रखी भी हो कहीं घर में और घर वालों को मालूम हो कि ये इसकी वसीयत है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस हुक्म की कितनी बड़ी हिकमत है कि एक मोमिन को हर वक्त अपनी मौत याद होती है और उसको हर वक्त ये पता होता है कि जो चीज़ जमा करने में और जो दुनिया कमाने में उसकी जवानी खर्च हो रही है और उसकी सारी ज़िंदगी शायद उसमें खर्च हो जाएगी, ये सब कुछ वो छोड़ के जाएगा और ये वो किसी के हवाले करके इंतहाई ज़िम्मेदारी से वो जाएगा। सो वसीयत
جس کا لغوی مطلب بھی فائنل نصیحت ہے۔ وصیت اللہ کے حق میں بھی آیا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، وہ اس حکم کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز کی بہت زیادہ نصیحت کر رہا ہے۔ انسان کے لیے وصیت فائنل نصیحت ہے جو وہ موت سے پہلے کرتا ہے۔ سو جب کسی کی موت آئے تو اس پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اس میں وصیت کر چکا ہے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ کسی کا کماؤ بیٹا کماؤ بیٹی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، سپوزنگ وہ بریڈ ونر تھا فیملی کا اور وہ بغیر وصیت کے رخصت ہو گیا ہے، تو پھر قانون وراثت کے مطابق ان کا مال جیسے بھی تقسیم ہوگا وہ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن وصیت کرنا جو ہے کہ وہ وصیت کر چکا ہو للوالدین۔ اب جو علماء کہتے ہیں کہ وصیت کینسل ہو چکی ہے، وصیت منسوخ ہو چکی ہے آیات میراث کی وجہ سے، اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ حقداروں کے حق میں وصیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ جو آپ کے لیگل وارث ہیں ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، یہ قانون کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لا ایک الگ چیز ہے، شرع ایک الگ چیز ہے۔ شریعت میں بھی حقدار کے حق میں وصیت کی اجازت نہیں ہے، لیکن قرآن کی روح سے اپنی زندگی میں اپنی ایک چیز کسی کو دے دینا اور لیگل طور پہ دے دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ مال اتنا تقسیم کر دیا گیا ہو قرآن کی روح سے وصیت کے ذریعے سے کہ آخر میں وراثت پہ لڑنے کے لیے کچھ زیادہ رہ ہی نہ گیا ہو۔ کہ وہ وصیت کر چکا ہو للوالدین والاقربین، اور رشتہ داروں کے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی، حقاً علی المتقین، حقاً سخت تاکید ہے، یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے متقیوں پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوا ہے، ان پر تو یہ حق ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جس نے اسے بدل دیا، اب وصیت لکھ کے چھوڑی ہوئی ہے یا وصیت کسی کو کہہ کے گئے ہیں، کسی کو تاکید کر کے گئے ہیں، فَمَن بَدَّلَهُ، پس جس نے اس کو بدل دیا۔ وصیت کرنے والی کی نیت یہی تھی کہ وہ والدین کو یا قرابت داروں کو ان کا حق پہنچا دے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑا ایک آپا دھاپی مچ جاتی ہے میت کے بعد، اور وہ اس میں لوگ یہ مجھے بھی دیا اور اس کو بھی دیا اور انہوں نے ایسا تو نہیں کہا تھا، بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ جس نے اسے بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے وہ سنا، فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا نہیں ہے، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جس نے اسے بدل دیا۔ اب یہ بھی وصیت کرنے والے کے لیے ایک انسینٹیو ہے۔ وصیت کرنا فرض ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے بعد کیا پتہ ہے، ہمیں تو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کریں گے ہماری اس وصیت کے ساتھ۔ وصیت کرنا فرض ہے۔ معاشرے میں اس بات کا عام ہونا، اور ایک مومن کے لیے جو متقی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اپنی موت یاد رکھنا اور اپنے مال کا اپنا نہ ہونا ساری زندگی یاد رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر موت کے بعد وصیت جس نے بدل دی وہ اس کا گناہ ہے، وصیت کرنے والے نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس کی بخشش انشاءاللہ وہ امید رکھ سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ میں نے سب سن لیا ہے اور مجھے سارا علم ہے، اور مجھے تمہاری نیت کا پتہ تھا جب تم نے وہ وصیت کی تھی۔ ہاں اگر وہ اس کے بعد بدل دی گئی تو وہ کسی اور کا عمل ہے، تمہارے حصے میں وہ عمل نہیں ہوگا۔ فمن خافا، پس جو ڈرتا ہے۔ اب وصیت دو وجہوں سے بدلی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ کسی کا حق مارا جائے، بری نیت سے بدلی جاتی ہے۔ دوسری وجہ وصیت بدلنے کی یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے کوئی بے انصافی کی ہوتی ہے، اس نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے۔ تو فمن خاف من موص، جو خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی کسی کی جانبداری کرنا، یہ جنف کروٹ کو کہتے ہیں، کہ وہ کسی کی طرف زیادہ جھک گیا ہے، اس نے کسی کی طرف داری کی ہے، او اثمن، یا گناہ،
اس نے کسی کا حق مارا ہے اپنی وصیت کے ذریعے، سب کچھ وہ اپنے اپنے ایک بیٹے کے نام لکھ گیا ہے وہ سب کچھ، اور باقی اولاد اور ماں باپ اور سارے جو ہیں وہ اسی طرح رہ گئے ہیں۔ جس نے وصیت کرنے والے سے کچھ ایسی بات فیل کی، یہ ایک سلیم الفطرت انسان ہے جس کو اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، جو متقی ہے اور جو وصیت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کرے۔ تو جو ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا جانبداری یا کوئی گناہ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ وصیت کا حکم ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم یہ بیچ میں اور جگہ پہ آئے گا، لیکن اس کو ہم آگے جا کے سورہ نساء میں اس کی پوری تفصیل، جو میراث کی تفصیل ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک سٹیپ جب بیان ہوتا ہے کہ اتنا حصہ بیٹیوں کا، یہ بیٹوں کا، یہ ماں باپ کا، یہ بہن بھائی کا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعد اس کے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے اور اس کی وصیت پوری کر دی جائے۔ میراث کی تقسیم کی ایک شرط یہ ہے کہ جو مال تقسیم کیا جا رہا ہے ان اصولوں کے مطابق اس میں سے قرض نکال لیا گیا ہے اور اس میں سے وصیت پوری کر دی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ شرع میں، ہماری شریعت میں بہت سے فتوے آپ سنیں گے، وہ یہ ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ میں کوئی شارع تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی فقیہ ہوں، نہ میں مفتی ہوں، لیکن ریسرچ جو میں نے کی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی روح سے وصیت اپنی زندگی میں کرنا فرض ہے، اور وصیت کے بعد جو مال رہ جائے میت کے ذمے، وہ آیات میراث کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کا چیپٹر چل رہا ہے نا، جتنے احکامات گزرے ہیں یہاں پہ وہ جہاد کی مد میں آئے ہیں۔ یہ اس معاشرے میں ضروری ہیں۔ اگر قصاص ہے، اگر وصیت کرنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں ان معاشروں میں ضروری ہیں جہاں پہ مجاہد پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا اور حق کا نام بلند کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ جن معاشروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو شاید منہ سے اسلامی کہہ سکتے ہیں، بالکل جیسے ہمارا اپنا معاشرہ ہے۔ اب یہاں پہ جہاد کی ٹریننگ کی ایک ایکسرسائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور بہت غور سے سننے کی آیات ہیں یہ، کیونکہ بہت سے اینگلز سے یہ اہم ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یونٹی آف فیتھ، جیسے یہ فرض تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ سب اہل کتاب پہ روزے فرض ہیں، یہود کے اپنے روزے ہیں، نصارہ کے اپنے روزے ہیں، مسلمانوں کے اپنے روزے ہیں، ہندوؤں کے روزے ہیں، سکھوں کے روزے ہیں، بدھسٹ لوگوں کے روزے ہیں، زوراسٹرینین لوگوں کے روزے ہیں، دنیا کے ہر دین میں۔ اب چاہے وہ کسی آسمانی حکم کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، تحریف شدہ شکل ہے، یا وہ کسی آسمانی مذہب کو دیکھ کر ایک دنیا کے ایک دین میں وہ فرض کیے گئے ہیں، بٹ فاسٹنگ از اے یونیورسل ریچول، اور قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے یہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ لعلکم تتقون یاد رکھنا ہے۔ روزے کا مقصد سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، افطاری کی جو ہم لوگ تقریبات کرتے ہیں، روزے کا مقصد ڈائٹنگ نہیں ہے، بہت زیادہ کھانا نہیں ہے، بہت زیادہ شاپنگ کرنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ روزے میں کیا جاتا ہے، لیکن روزے کی روح کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو جو چیزیں ناگوار ہیں ان سے بچاؤ کرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ تو چند دن ہے۔ اب اللہ جیسے انگلی پکڑ کے ایک بچے کو کسی مشکل راستے پہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ آئیں بیٹا
دیکھیں پوری کلاس اس راستے پہ چل رہی ہے، دیکھو سب اس پہ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا راستہ ہے بچے، وہ آگے ختم ہو جائے گا۔ سال میں یہ صرف 30 دن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور اس میں بھی ہم لوگ چوری کر کے چند دن کھا جاتے ہیں۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضن، پس جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن، یا وہ سفر پر ہو، فعدتن، تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ روزے کی قضا، اگر کسی سے روزہ مس ہو جائے، یا وہ مریض ہے یا سفر میں روزہ معاف ہے، تو وہ پھر اس کی گنتی پوری کرے رمضان کے بعد۔ مہینہ رمضان کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، جو فرض روزے ہیں ہم مسلمانوں پہ۔ او علی الذین، و علی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، فدیہ دینے کی، طعام و مسکین، ایک غریب کا کھانا ہے۔ یہ 2 آیات آپ نے بہت غور سے سننی ہے۔ فمن تطوع، جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھلائی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو تو تم نے گنتی پوری کرنی ہے بعد کے دنوں میں، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں کہ وہ فدیہ رکھ دیں، فدیہ دے سکیں، ان کے پاس مال ہے، تو وہ ایک غریب کا کھانا ایک روزے کی مد میں دے سکتے ہیں۔ حکم آ گیا۔ اور جو خوشی سے کوئی بھلائی کرے گا، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَأَن تَصُومُوا، یہ بات آج کل کی، پہلے تو یعنی اس کی تفسیر یہ تھی کہ ہاں تم اگر طاقت رکھتے ہو روزہ رکھنے کی تو تم ضرور روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اگر آپ سائنس کو دیکھیں اور فاسٹنگ جس قدر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں، فاسٹنگ ایک پوری سائنس بن گئی ہے۔ 18 گھنٹے کی فاسٹنگ شوگر میں، بلڈ پریشر میں، دل کی بیماری میں، سٹریس میں، ڈپریشن میں، معدے کی بیماریوں میں، الغرض کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے یہ فاسٹنگ نہ بتائی جاتی ہو اچھے ڈاکٹروں سے، اچھے ڈاکٹروں سے۔ حکیم تو بہت پہلے سے فاقہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی بیماری کا علاج فاقہ ہے۔ سو وَأَن تَصُومُوا کی تفسیر فی زمانہ بالکل ایک نئی شکل میں سامنے آ رہی ہے، اور قرآن قیامت تک کھلے گا۔ جرمنی میں اور رشیا میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو لوگوں کو 3 مہینے کی اور مہینے کی اور ہفتوں کی کے فاقے کراتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، اور روزانہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو لوگ صحت یاب ہو کے آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، پرولونگڈ فاسٹنگ آپ ٹائپ کر کے دیکھیں، گوگل پہ، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ کتنے مطلب ہیں اس دنیا میں۔ اور مسلمانوں کے روزے تو پھر وہ تو ایک روحانی روزہ ہے، وہ تو جسم پہ جو اس کے اثرات ہیں ان سے تو ہم بالکل بے بہرا رہتے ہیں، کیونکہ ہم سوتے رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اس میں، نارمل دنوں سے بعض لوگ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم روزہ رکھو جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ دیکھیں، ان کن تم تتقون بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ ان کن تم تعلمون، اگر تم علم اگر تمہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس روزے کے تمہارے جسم کے ہر خلیے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، تو پھر تم روزہ رکھو گے، یہ تمہارے علم میں یہ بات آ جائے گی۔ تم تو ویسے ایمان بالغیب تو تمہارا ہے نہیں، تم بات تو مانتے نہیں ہو، تو پھر تم کچھ سیکھ ہی لو، کچھ علم حاصل کر لو۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، رمضان کے مہینے کا نام آیا ہے یہاں پہ۔ اور دیکھیں رمضان کا مہینہ ان کے لیے حرمت والا مہینہ نہیں تھا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ ان کے لیے ایسا حرمت والا نہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، رمضان اس میں شامل نہیں تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا اس میں قرآن، اس مہینے، اس کتاب کی برکت آپ دیکھیں کہ یہ کتاب رمضان کے مہینے میں یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور 27 رمضان کو یہ 27 تو ہم کہتے ہیں آخری عشرے میں
اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کی برکت سے اس پورے مہینے کو مبارک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، تم اسے سیلیبریٹ کرو۔ ایک پوری انسانیت کو ایک ہدایت ملی ہے اس میں، وبینات، اور روشن دلیلیں، من الہدا والفرقان، ہدایت میں سے اور جدا جدا کرنے والے احکامات۔ فرقان قرآن کا اپنا نام بھی ہے، اور فرقان قرآن کے میں شریعت کے لیے آیا ہے کہ تمہیں وہ کتاب دی گئی جس نے تمہیں فرق کرنا سکھایا، جس نے تمہیں برے بھلے کی تمیز، سیاہ و سفید کی تمیز، گڈ اینڈ ایول کی تمیز سکھائی۔ یہ وہ فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو تم میں سے پائے اس مہینے کو، فلیسمہ، یہ حکم ہے۔ فا دیئر فور، جس کو یہ مہینہ مل گیا اور وہ ایبل باڈیڈ ہے، فا دیئر فور ہینس پروون، لا، یہ بھی تاکیدی ہے، لام تاکیدی کا مطلب زور دینے کے لیے، پس چاہیے کہ یسمہ، وہ روزہ رکھے۔ سوم، سواد واو میم، اس کی روٹ ہے جس کا مطلب ہے باندھنا، اور سیام اس کی جمع ہے۔ سوم ایک ٹریننگ ہے گھوڑوں کے لیے جن کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو صحرا میں باندھ دیا جاتا ہے سخت گرمی میں، اس طرح کہ ان کو پانی بھی نہیں دیا جاتا، اور یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ سو اس کا مطلب ہی جان کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنا اہم دین کا ایک فرض ہے، اور یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے جہاد کی۔ ہم تو گھر سے نکل کے دھوپ میں آدھا گھنٹہ ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں تو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں تو کولڈ ڈرنک چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں تو ایک دم سے سائے میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور ہمیں تو ایئر کنڈیشن گھر سے نکل کے ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کے ایک ایئر کنڈیشن سٹور تک جانا ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، ہم اللہ کی راہ میں کیا لڑیں گے؟ ہم تو ڈبل روٹی اور دہی لانے کے لیے ایئر کنڈیشن سٹور کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک ٹریننگ ہے جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے بہرا، ایک تو دین سے جو سب سے زیادہ بے بہرا ہیں، اور پھر روزوں سے اس سے زیادہ بے بہرا ہیں نوجوان۔ بلکہ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو رمضان کے فرض روزے اپنے بچوں کو کھانے دیتی ہیں، اور ان کو خود جا کے کھلاتی ہیں، کیونکہ ان کے شاید کوئی امتحان ہونے والے ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی پیپر دینا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی مائیں میں نے دیکھی ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتی ہوں گی، اور آپ ایک ایسے فرض سے کوتاہی برت رہے ہیں آپ لوگ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رمضان کے فرض روزے کھانا یہ قرآن میں ہی ہے۔ ایک فرض روزہ اگر کسی ایسے شخص نے کھایا جو رکھ سکتا ہے روزہ، جس کے پاس کوئی تعویل نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس اس کا ایکسکیوز 2 مہینے کے متواتر روزے ہیں، 60 روزے مسلسل رکھنے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، ایک روزہ کھانا۔ سو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور فل یسم ہو کی روح سے، وہ جو پہلے فدیے کا حکم آیا تھا نا، وہ ایبل باڈیڈ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائیں، شہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر یہ غور سے سنیں، اس سے پہلے جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو ففدیۃ، یہ آیا تھا نا، اب یہ سنیں، ومن کان مریضا، اور جو تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ فدیہ کس کے لیے رہ گیا؟ فدیہ، پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے استادوں نے یہ کی ہے کہ فدیہ اس کے لیے رہ گیا جس کو اگلے سال روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، خدا نہ خواستہ گردے کا مرض ہے جو خراب ہو رہا ہے، کینسر ہے، ایسا بلڈ پریشر ہے، اور ایسی عمر ہے کہ اب اگلے سال شاید یا نہ زندہ رہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ بیماری زیادہ خراب ہو گئی ہوگی، ان کے لیے فدیہ ہے۔ باقی ایبل باڈیڈ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جس میں طاقت ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو روزہ پورا کرنا ہے
آخری دنوں میں، یعنی بعد کے دنوں میں روزے کے علاوہ۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ سن کے بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہیں ہم نے تو وہ فلاں بچہ پیدا ہوا تھا تو پورا مہینہ کھایا تھا ہم نے، اور وہ ہم نے تو ایسے کیا تھا، اور خواتین اپنے مخصوص دنوں میں ویسے بھی 5 دن ایک ہفتہ کھاتی ہیں روزے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان دنوں کا بھی تم نے 60 روزے رکھ کے فدیہ دینا ہے، اور روزہ رکھنا آسانی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا آسانی ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور وہ تمہارے لیے عسرت نہیں چاہتا، تمہارے لیے تنگی اور دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم وہ گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں دی، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد سب سے پہلے تو تقوی حاصل کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسے اس نے حکم دیا ہے وہ روزہ پورا کرنا ہے۔ اور اگر ایبل باڈیڈ ہیں، طاقت ہے، سفر پہ نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو فرض روزہ چھوڑنے کی کوئی اور تعویل نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ یقین ہو کہ اگلے سال یا تو زندہ نہیں ہوں گے، اور یا بیماری اتنی بڑھ گئی ہوگی کہ اگلے سال بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کا بدلہ فدیہ دینا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت آگے آ رہی ہے، اور رمضان ہی کی مد میں آ رہی ہے۔ یہ اکثر دعوت رمضان میں اور استقبال رمضان میں یہ آیت پڑھائی جاتی ہے، اور بہت بہت مجھے تو بہت پسند ہے، یہ بڑی خوبصورت ایک تسلی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پڑھنے والے، جب آپ سے میرے عبادی، میرے غلام، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، عنی فإنی قریب، تو میں تو قریب ہی ہوں، میں تو یہی ہوں۔ بہت بہت خوبصورت آیات ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے، ایک فرشتے نے انسان کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، بس بے شک میں تو قریب ہی ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعائیں، داعی، پکارنے والے کی، دعا پکار کو کہتے ہیں۔ سو میں تو اجیب، یہ نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں، میں اجیب کا لفظ دیکھیں یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، میں سنتا ہوں، مجھے پتا ہے، میرے علم میں سب کچھ ہے، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے۔ میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں، میرے پاس سب کائنات کی طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور ہاں، میں جواب دیتا ہوں اس دعا کا جو دعا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، دعا مانگنا نہ روکیں، کہ جب قیامت میں ہم لوگ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھیں گے، ان دعاؤں کے بدلے دیکھیں گے جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی، تو ہم اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ، کاش کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ سو دعا مانگنا نہ روکیں، دعا مانگنے سے نہیں، کبھی بھی نہیں رکنا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، استجاب، وہ مجھے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، وہ رشد پالیں۔ رشد، ہائی نیویگیشن، یعنی ایک جنگل ہمیں معلوم ہے، اس کے اندر کے راستے ہمیں معلوم ہیں، اس میں جو سختی آتی ہے، جو نرمی آتی ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے، وی ہیو ڈائریکشن۔ اس کے بعد، ہدایت کے بعد اگلا درجہ حکمت ہے،
ہمیں یہ معلوم ہے کس راستے پہ جانا ہے اور کس پہ نہیں جانا، حالانکہ دونوں ایک جیسے راستے ہیں اور دونوں جنگل کے آخر تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس راستے پہ جانا بہتر ہے، کیونکہ یہ ہماری حکمت میں ہمیں معلوم ہے، ہم وزڈم، ٹھیک ہے جی، ہدایت سے اوپر وزڈم ہے، ڈائریکشن سے اوپر، ڈائریکشن ہر کسی کو شاید معلوم ہو، وزڈم اس راستے پہ چلنا ہے اور اس راستے پہ صحیح طرح چلنا ہے، اور اس کے بعد رشد ہے، نیویگیشن، کہ ہم نہ صرف اس راستے پہ چلنا جانتے ہیں، ہم اس راستے پہ آسانی سے اچھے طریقے سے چلنا جانتے ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ لعلہم یرشدون، جب اللہ دعا سے بات شروع ہوئی ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعائیں پکارنے والے کی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو وہ مجھے قبول کریں اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ کیوں؟ دعا کو کس چیز کا ہتھیار بتایا جا رہا ہے، دعا کس چیز کا طریقہ ہے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد پالیں، تاکہ وہ پھر اپنی زندگی کو نیویگیٹ کر سکیں۔ احل لکم اللیلۃ الصیام، حلال ہے تم پر، حل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی روٹ ہم پڑھ چکے ہیں، حلال ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں رفث، بے پردہ ہونا، تعلق قائم کرنا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم، اور تم لباس لہن، ان کا لباس ہو۔ روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت سبق پڑھائے ہیں۔ ایک تو روزے میں ازدواجی تعلق کی اجازت نہیں ہے، جن حلال امور سے ہم روزے میں رک جاتے ہیں اس میں کھانا پینا ہے جو ویسے ہی حلال ہے، لیکن روزے میں نہیں کرنا۔ اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنا جو حلال ہے میاں بیوی کے درمیان، روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ روزے کی رات میں، کیونکہ اس سے پہلے جو روایات تھیں بنی اسرائیل کے روزوں کی، وہ ایک سحری سے دوسری سحری تک ہوتی تھی، بڑا مشکل روزہ تھا وہ، یعنی کہ ایک دفعہ جب افطار کر کے، جب آپ نے کھانا کھا لیا گھر آ کے اور عشاء پڑھی اور سو گئے، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اس طرح کے روزے بھی رکھے ہیں ہمارے استاذوں نے، ہمارے سلف نے، لیکن اس کے بعد پھر ایک حکم یہ ہوا، روزے کا ٹائم بتا دیا گیا، ابھی آئے گا وہ ٹائم۔ جب وہ ٹائم بتا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کے علاوہ کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن صحابہ میں پھر بھی ڈاؤٹ تھا کہ آیا ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ کلیئر کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے حلال ہے روزے کی رات میں، لیلہ، پوری رات، یعنی عشاء کے بعد کی بات ہو رہی ہے، سیام، روزے کی، کہ تم بے پردہ ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ تمہارا لباس ہے، یعنی ایک روزے کا کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کی مثال اتنے خوبصورت طریقے سے دی ہے اور اتنے آفاقی طریقے سے دی ہے۔ انسان کا لباس وہ چیز ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی سکن ہے اور اس کے بعد لباس ہے۔ یہ لباس اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، یہ لباس اس کو دھول مٹی سے، گندگی سے بچاتا ہے، اس کے جسم کو، اس کے سکن کو۔ یہ لباس اس کی زینت ہے، یہ اس کو خوبصورت بناتا ہے، یہ لباس اس کا ستر ہے، اس کا پردہ ہے دنیا کی بری نظروں سے، بری نگاہوں سے، بدگمانیوں سے۔ یہ لباس، اس لباس کو جب تک وہ ٹھیک رکھے گا، وہ دنیا کو بھی ٹھیک نظر آئے گا اور وہ خود بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر وہ غیر مناسب لباس پہنے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے۔ یہ لباس سب سے بڑا محرم ہے ہمارے رازوں کا، اس میں ہم سب کچھ چھپا لیتے ہیں، بال چھپا لیتے ہیں اس میں، آج میں نے بال نہیں کنگھی کی، اچھا میں ٹوپی پہن لیتا ہوں، خیر ہے، اچھا لگے گا، لوگوں کو نہیں پتا چلے گا میرے بال کیسے بنے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کتنی خوبصورت مثال ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم، یہ کہ تم تھے، تختانون، خیانت کرتے تھے، خائن، یہ خان کا لفظ ہے،
کہ تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں سے۔ تو صحابہ سے بھول چوک ہوئی ہے اس معاملے میں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ سونے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فجر سے پہلے اٹھ گئے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا اور وہ کنفیوز ہوتے تھے کہ آیا میرا روزہ قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کے بارے میں، فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں معاف کیا، وعفا عنکم، اور اس نے فتاب علیکم، سوری، اس نے توبہ قبول کی تمہاری، تم پر توجہ دی، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو، ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور مانگو وہ چیز، طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس رشتے کا سکون، اس کی خوبصورتی، اس کا اطمینان، اور سب سے بڑھ کے اولاد، اس رشتے سے وہ چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، بین ہو جائے، لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے وہ سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے۔ جو لوگ سورج کے چڑھنے کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور میری یہ بہت عادت ہے، اس لیے یہ خیط خیط ابیض جو ہے یہ آسمان میں نظر آتا ہے، اس کو ہم صبح کاذب کہتے ہیں۔ سو خیط ابیض جب نظر آتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت روزہ بند ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ غلط فہمی صحیح کر لیں کہ یہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ فجر کی اذان بہت لیٹ ہے، فجر کی اذان سے کافی پہلے کھانا پینا بند کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہم شور نہیں ہے کہ خیط ابیض کب نظر آیا تھا۔ تو من الخیط الاسود من الفجر، وہ فجر کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ اس میں روایات یہ بھی ہیں کہ صحابہ نے اپنی انگلیوں پہ دھاگے باندھنے شروع کر دیے، سیاہ اور سفید، اور جب وہ دونوں کا فرق دیکھ سکتے تھے تو تب وہ کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ بڑی کیوٹ سی روایت ہے۔ ثم اتموا الصیام، پھر تم پورا کرو اس روزے کو، الی اللیل، رات تک، اور رات سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ مسلمانوں کی رات اور مسلمانوں کا اگلا دن، جیسے ہم مڈ نائٹ کہتے ہیں نا، یہ شمسی نظام کے مطابق مسلمانوں کے لیے مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ سو مغرب پر ہم اپنا روزہ پورا کرتے ہیں، مغرب میں ہم افطاری کرتے ہیں۔ ولا تباشروہن، اور تم نے مباشرت نہیں کرنی، تم نے ملنا نہیں ہے اپنی بیویوں سے۔ یہ ہننا جو ہے یہ فیمیل کے لیے ہے، تو تم نے نہیں ملنا اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم اعتکاف پر ہو۔ اعتکاف رمضان کا ایک حصہ ہے، رمضان کی ایک رسم ہے، اور اس میں مسجدوں میں 3 دن کے لیے اور 24 گھنٹے کے لیے، اور آخری عشرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پورا آخری عشرہ آپ نے اعتکاف فرمایا، انسان سب دنیاوی کاموں سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ فی المساجد، اعتکاف مسجد میں ہے۔ خواتین کے اعتکاف کے الگ مسائل ہیں، اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ وہ گھر میں کر سکتی، کیونکہ ہم بیچاروں کی مسجدیں اس قابل ہی نہیں رہی ہیں کہ وہاں پہ عورتیں رہ سکیں اور اعتکاف کر سکیں، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں مسجد ایسی ہوگی جہاں پہ خواتین بھی رک کر 10 دن اور 10 راتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، اب اللہ نے حدود سمجھا دی روزے کی، کہ کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کب ازدواجی تعلق کب قائم کرنا ہے، اعتکاف کے کیا اصول ہیں، اس میں کیا نہیں کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، دیکھیں اللہ کی حدود بتانے کے بعد اللہ نے بہت جگہوں پہ یہ بھی کہا ہے فلا تعتدوها، ان سے گزرو نہیں، عدی نہ کرو، یہاں پہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ روزہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی، اپنی آیات، للناس سے، لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تاکلوا اموالکم، اور تم اپنے مال آپس میں، اموالکم بینکم، آپس میں اپنے مال بالباطل، ناحق نہ کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ پہنچاؤ ان کو حکام تک، لتاکلوا فریقا، تاکہ کھا جائے کوئی فریق، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔
آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ آخری آیت میں کل کوشش کروں گی کہ ریپیٹ کر دوں، لیکن آج رکوع مکمل کرنا تھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔